अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद तो है कि आप सही होंगे, मौला का शुक्र है। आप यहाँ पर भी तशरीफ़ ला दिए फिर से साबिर रहमानी के चैनल पे, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप साबिर रहमानी के चैनल को पसंद करते हैं। पसंद करने की वजह है कि इस पे दीनी काम होते हैं, दुनियावी फुरूई चीज़ें से ये चैनल बहुत दूर रहता है। और मैं हर वीडियो में भी कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसलिए कहता हूँ कि ताकि आप परेशानी ना उठाएं, आपको तकलीफ़ ना हो, इसलिए मैं कहता हूँ ताकि मेरी जब वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपकी खिदमत में पेश हो जाएगी, ताकि आपको ज़हमत ना उठानी पड़ेगी ना। आप सर्च करेंगे, साबिर रहमानी टाइप करेंगे तो ये सब चीज़ आपको उठानी पड़ेगी। तो ठीक है, आप सब्सक्राइब कर दें, भाई समझ के, दोस्त समझ के, आप जो भी समझें, या एक दिन का काम करने वाला रहबर समझ के कर दें। और आप तो समझ ही गए होंगे ये वीडियो है, ये तकरीर कहाँ की है, क्योंकि इसके अनाउंसमेंट मैंने पिछली वीडियो में कर दी थी कि ये तकरीर यूरोप की प्राइवेट प्रोग्राम, और हमें आइडियो दस्तयाब हो चुकी है। और ये आइडियो मेरी ख़ुद की मेहनत से हासिल है, और जिन हज़रत से हासिल है, जिनके ज़रिए हमें ये वीडियो मिली, आइडियो मिली, तो उनका यही कहना कि मैं उनकी तस्वीरें या उनके बारे में मैं ना शेयर करूं। बस बहरहाल कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूं कि उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, उनके ज़रिए हमें हासिल है और मौला का शुक्र है। तो आप इस तकरीर को सुने, हज़रत यूरोप प्रोग्राम। और ये भी तकरीर जो है ना, मुकम्मल शान मुस्तफ़ा के ऊपर है, आपको तो सुननी चाहिए। आप अब बताएं, माह रबीउल अव्वल और माह नूर का मुबारक महीना है, और 3 दिन बाद हुजूर की विलादत वाली वो मुबारक दिन, बाबरकत व फजीलत वाला दिन है, करीब है। उस दिन भी आपसे मुलाकात होगी। और बस आप वक्त को ज़ाया न करते हुए, क्योंकि मैं आपको काफ़ी वक्त ले चुका हूँ, वक्त को ज़ाया न करते हुए आप तकरीर की जानिब बढ़ें। मैं मोहम्मद साबिर रहमानी आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहूँगा इंशाअल्लाह। ज़िंदगी बाकी रही तो मेरी पढ़ाई चलिए, पढ़ाई पूरी होने के बाद भी फिर आपसे मिलूँगा, क्योंकि मैं पढ़ाने के लिए मिलूँगा। अभी पढ़ रहा हूँ तो फिर आगे चल के पढ़ाने के लिए मिलूँगा। फ़िलहाल अभी आप पढ़ लीजिए और मैं भी पढ़ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात इला आखिर हादिहिल आया। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से जो महाफिल और जो मजालिस यहाँ पर मुनाक़िद की गई हैं, आज पहली महफिल पाक है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मौलूद पाक की निस्बत से हम जो महफिल मुनाक़िद करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं इसका फ़ायदा क्या है। बरक़ात, रहमत ये सब उतरती ही हैं, सवाब अपनी जगह पर, लेकिन एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर इश्क़ रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शमा मद्धम होने लगती है तो इन मजालिस पाक से वो रोशनी दुबाला हो जाती है। हुजूर की उम्मत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हो जाती है। ये मुनासिबतों के ज़रिए हमें मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पर बयान करने का और आप सबको सुनने का मौका मिलता है। हर नौजवान, बल्कि हर बच्चा और हर बूढ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार को सुनता है, और उस नबी पाक से मोहब्बत का जज्बा उसके दिल में बढ़ता जाता है। इसलिए कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने मलफूज़ात में इरशाद फरमाया, आपसे जब सवाल हुआ कि उम्मत जब कसम पुरसी के आलम में हो, उम्मत के ऊपर बुरा वक्त आए तो उसका इलाज किस तरह से किया जाए, तो आपने फरमाया
انہیں محبت رسول اور عشق رسول میں اور بڑھا دیا جائے۔ پوچھا گیا یہ کیسے ممکن ہے؟ محبت رسول اور عشق رسول کوئی ایسا تیل ہے کہ جو ڈال دیں تو آدمی اس سے بڑھ جائے، اس کی محبت میں اضافہ ہو جائے؟ آپ نے فرمایا دو چیزوں سے اس کے دل میں محبت رسول بڑھ جاتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ درود مبارکہ کی کثرت کرے، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ سیرت مصطفیٰ کو زیادہ سے زیادہ پڑھے یا سنے۔ ان دو چیزوں سے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قریب ہو جائے گا، اور امت پر آئی ہوئی بلائیں اور آفات اور یہ قسم پرسی کے جو ایام ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ دنیاوی فائدہ ہوا، آخرت کا فائدہ یہ ہے اللہ کے حبیب صلی آپ لوگ یہاں تک پہنچ گئے، مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے۔ اگر پہنچ گئے تو معذرت کھاؤں، آپ مجھے معاف کر دیں بیچ میں دخل اندازی دینے کے لیے۔ آپ کا تہہ دل سے شکریہ، آپ یہاں تک تشریف لائیں۔ اس کے ٹھیک انشاءاللہ 3 یا 4 منٹ کے بعد حضرت کی ایک بہترین حکایت ہے، بہت سمجھنے والی بات ہے، آپ اسے ضرور سنیں۔ بی سیریس، میں سیریس ہو کے بول رہا ہوں، تو آپ یہ سمجھنا سیکھنے والی بات ہے۔ جو ابھی کے نوجوان جو ہے نا اس کے تعلق سے بہت گمراہ ہو رہے ہیں، تو آپ اسے ضرور سنیں میرے بھائی، بہت ضروری ہے۔ پھر اگر آپ یہاں تک پہنچے تو میں اگلے اسٹیشن میں ملتا ہوں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ مصطفیٰ کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا۔ میرے عزیزو، یہ ہے سیرت مصطفیٰ کی محفلوں کا فائدہ۔ آپ اللہ کے رسول سے قریب ہوں گے، محبت میں اضافہ ہوگا، اور قیامت کے دن بھی حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ آج سے ہم مسلسل اعلان کے مطابق محافل رکھیں گے انشاءاللہ العزیز، جس میں مختلف عنوانات پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر گفتگو کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ آج میں سب سے پہلے اس بات کو آپ کے سامنے بتا دوں کہ آج کے عنوان کے مطابق میں نے آیت کریمہ بھی تلاوت کی ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ یہ سب کا عقیدہ ہے، نبی آئے، رسول آئے، لیکن ان 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سب سے افضل و اعلیٰ رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجھے آج اسی بات پر گفتگو کرنی ہے کہ جن کے متعلق شعر کہنے والے نعت گو حضرات نے زندگی بھر مدح سرائی کی، قلم ٹوٹ گئے مگر تعریف کا حق ادا نہ ہو سکا۔ اخیر میں یہاں تک کہا لوگوں نے لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ فارسی میں یوں کہا کہ آپ کی کما حقہ، جیسے آپ کی شان ہے ویسے تعریف تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ حاصل کلام گفتگو کا یہ ہے خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو اے پیارے حبیب وہ آپ کا مرتبہ۔ اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ آخری اپنے شعر میں فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک مقام ہے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک ہے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات، اور اللہ کو چھوڑنے کے بعد پھر تمام مخلوق کی ذات۔ اللہ اور مخلوق کے درمیان اگر کوئی مرتبہ ہے تو وہ میرے آقا کا مرتبہ ہے۔ اتنا نہ بڑھاؤ کہ خدا تک پہنچ جائے، اور کبھی اتنا نہ گھٹاؤ کہ وہ عام بندہ بن جائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں یہ عبدیت کہاں۔ یعنی اگر میں یہ سمجھ لوں کہ یہ قدرت کے برابر ہے حضور پاک کی ذات، یہ بھی جائز نہیں۔ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا نہیں کہہ سکتا، میرا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم تثلیث کی طرح قائل نہیں ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ گئے۔ مسلمان اپنے رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہے لیکن خدا کا درجہ نہیں دیتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں۔ یعنی عام بندہ کہوں یہ بھی نہیں بنتا مجھ سے، قدرت کہوں یہ بھی نہیں بنتا۔ حیران ہوں، یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، عام بندہ بھی نہیں اور قدرت بھی نہیں۔
حق یہ کہ ہیں عبد الہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب میں ارشاد فرمایا، یعنی یہ قدرت بھی نہیں ہے اور ایک عام عبد بھی نہیں ہے، اب ہے کیا؟ اس کو ایک دوسرے شعر سے میں کہتا ہوں، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہاں، ان کی طرح نہ بنو جو کہتے ہیں وہ عام بشر ہیں، اور نہ ان کی طرح بنو کہ حضور کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے مدینے میں خدا ہو کر اتر پڑا۔ ہم نہ غلو کرنے والوں میں سے ہیں اور نہ گستاخی کر کے نیچا دکھانے والوں میں سے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے، اللہ رب العزت کی ساری مخلوق میں اگر سب سے افضل کوئی انسان ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افضلیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک نہیں دو نہیں بے شمار دلیلیں موجود ہیں، قرآن کی بھی حدیث کی بھی۔ قرآن کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چند نبیوں کا ذکر اس میں فرما دیا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات فرمایا، ان کو کلام کرنے کا معجزہ دیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وہ روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں پر مقام بلند فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق قرآن میں آیا ہے، اور ہم جب انبیاء کے نام لیتے ہیں تو دیکھیں میں آپ کو گناتا ہوں، سیدنا آدم صفی اللہ کہتے ہیں، اللہ کے وہ صفی ہیں۔ سیدنا نوح نجی اللہ کہتے ہیں، اللہ کے وہ نجی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، سیدنا داؤد خلیفۃ اللہ، سیدنا عیسیٰ روح اللہ۔ اللہ کے یہ کچھ نہ کچھ ہیں، کوئی اللہ کا صفی ہے، کوئی اللہ کا نجی ہے، کوئی اللہ کا خلیل ہے، کوئی اللہ کا ذبیح ہے، کوئی اللہ کا صدیق ہے، کوئی اللہ کا خلیل ہے، کوئی اللہ کا روح ہے۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا تو کیا فرمایا؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حبیب اللہ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب۔ ایک ورڈ ایسا ہے حبیب کا جو کسی دوسرے نبی کے لیے نہیں آیا۔ حبیب کسے کہتے ہیں؟ خلیل دوست ہو گیا، صفی چنا ہوا، نجی شرافت میں ہے، اور دیگر انبیاء کی جو صفات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے۔ حبیب کہتے ہیں محبت کا وہ درجہ جس کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شعر میں یوں فرمایا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا آپ کو یا رسول اللہ، میں تو آپ کو مالک ہی کہوں گا کہ ہو آپ مالک کے حبیب، کیونکہ جو حبیب ہوتا ہے اور جو محب ہوتا ہے دونوں کے درمیان کیا معاملہ ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر میں اگر کسی سے محبت کر رہا ہوں تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ میرا موبائل ہے، یہ میرا ہے، لیکن جب میرا حبیب سامنے ہوگا تب میں یہ نہیں کہوں گا یہ میرا ہے۔ یہاں میرا تیرا نہیں ہوتا، جو میرا ہے وہ اس کا ہے، جو اس کا ہے وہ میرا ہے۔ حبیب میں یہ نسبت ہوتی ہے، خلیل میں نہیں، صدیق میں نہیں، حبیب میں یہ نسبت ہوتی ہے، جو میرا ہے وہ میرے حبیب کا ہے، اور جو حبیب کا ہے وہ میرا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو تو سمجھ میں بھی آئے اور مزہ بھی آئے۔ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا یا رسول اللہ کہ ہو آپ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔
محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اس میں میرا تیرا نہیں ہوتا، تو جہاں حبیب کی بات آتی ہے وہاں میرا اور تیرا نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی افضلیت اس سے ہے کہ آپ کو صرف مخلوق میں یعنی عام انسانوں میں افضل اللہ نے نہیں بنایا، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی افضل بنایا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ رسول اعظام اور فرشتگان جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں ان سے بھی افضل بنایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان سے بھی افضل بنایا۔ یہ باقی رہے مخلوقات، جنات ہوں، حیوانات ہوں، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں، جو حاملان عرش ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو نبیوں تک پیغام لانے والے ہیں، جو پورے کائنات کے لیے آسمان سے بارشیں برسانے اور پانی پہنچانے کا نظام سنبھالتے، ان تمام ملائکہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مکرم بنایا، معظم پیدا فرما، افضل بنایا ہے۔ اس کی کئی دلیلیں اور کئی مثالیں میں آپ کو بتا دوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی افضلیت دیکھیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار یہاں پر ہمیں بار بار یاد آتے ہیں۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ مستغنی کہتے ہیں جو یہ کہے نہیں مجھے رسول کی کوئی ضرورت نہیں، مستغنی کہتے ہیں اس کو، کہتے ہیں جو یہ کہے بے نیاز ہوں میں۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو رسول اللہ کی حاجت رہی ہے۔ کیسے؟ اب شروع سے چلتا ہوں میں۔ سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے رسول آدم علیہ السلام ہے۔ جب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، تو جانتے ہیں آپ ولادت کے احوال اور قواعد پڑھیں تو تفاسیر میں یہ بات ملتی ہے کہ زمین سے مختلف علاقوں کی مٹی لائی گئی، فرشتوں نے لا کر کے گوندھا، جنت کے پانی سے اسے گوندھا گیا، اور اس کے بعد ایک شکل بنائی گئی۔ شکل بنانے کے بعد یہ تو جسم کی شکل ہوئی، اللہ رب العزت نے اب اس میں روح ڈالنی تھی۔ روح کیا چیز ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا روح جو ہے یہ اللہ کا نور ہے، اللہ کا امر ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اللہ نے فرمایا کہ روح جو ہے اللہ کا حکم ہے یا اللہ کا نور ہے۔ نور جب یہ جسم میں ڈالنا ہوا، کس میں؟ آدم علیہ السلام کے جسم پاک میں، جس کو فرشتوں نے گوندھا تھا مٹی سے اور پانی سے، اور اس کو آگ سے تپا کر کے گرم کیا گیا تھا، 4 عناصر اس کے اندر رکھے گئے تھے۔ اب آدم علیہ السلام کے روح ڈالنی تھی جسم کے اندر، تو بزرگان دین نے لکھا ہے کہ روح کو ڈالا گیا، روح باہر آ گئی، کیونکہ روح نور ہے اور جسم مٹی سے بنا ہوا اندھیرا ہے۔ اندھیرا اور نور ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، نور آیا تو اندھیرا نہیں ہوگا، اور اندھیرا ہے تو اس کا مطلب نور نہیں ہے۔ روح کا اور جسم کا ملاپ کیسے ہو؟ روح باہر آئی، پھر ڈالا گیا، وہ باہر آئی، روح کہنے لگی کہ مولا اس میں گھبراہٹ ہے، اندھیرا ہے، روح کو اس میں قرار پانا ہے۔ بزرگان دین ائمہ تفاسیر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو اس کے اندر قرار رکھنے کے لیے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور پاک کو رکھا، اور پھر روح کو ڈالا گیا۔ آدم علیہ السلام کے جسم پاک میں روح آئی، آپ کو پہلی مرتبہ ایک چھینک آئی، اور آپ نے الحمدللہ کہا، یہاں سے ہے انسان کے سانس لینے کی ابتدا۔ میرے عزیزو، کائنات پہ سب سے پہلا انسان جو روح والا بنا اور سانس لینے کے قابل بنا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نور محمدی کے صدقے میں سانس لیا، سانس لیا ہے۔ کس کی بدولت؟ نور محمدی کے بدولت۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا۔ اب یہ نور جو ہے منتقل ہوتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تک آیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب موقع آئے میلاد پاک کا، میں اس نور کے منتقل ہونے کی کیفیت کو بھی عرض کروں گا۔ آدم علیہ السلام کی بیداری کس کی بدولت؟ نور محمدی کی بدولت۔ جب آپ بیدار ہوئے، اتنا ہی نہیں، جلوہ محمدی کو کہاں کہاں دیکھو، جہاں دیکھا وہاں پایا۔
आदम अलैहिस्सलाम जब बेदार हुए, फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इन्हें सजदा करो, फरिश्ते सजदा किए, इब्लीस इनकार किया, मरदूद हुआ, और उसके बाद आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को जन्नत में ठहराया गया। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के हर दरवाजे को देखते, हर दीवार को देखते। फरमाते हैं हर दरवाजे पर, हर दीवार पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूलुल्लाह। आसमानों में मेरे नबी का नाम क्या है? अहमद है। जमीनों में मेरे आका का नाम मोहम्मद है। अजीज़ान गिरामी, आदम अलैहिस्सलाम ने जगह जगह पर क्या नाम देखा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रब्बे जुल जलाल के नाम के साथ। आप सुनिए, ये ख्याल आपके दिल में था, सवाल भी किया आपने मौला से, ए रब्बे जुल जलाल, तेरे नाम के साथ ये एक दूसरा नाम किसका है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वो मेरे हबीब का नाम है। वो कहाँ रहता है? अल्लाह ने फरमाया वो तो तेरी ही नस्ल में आखिरी जमाने में पैदा होगा। ये बात आई गई। आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को अल्लाह ताला ने जन्नत में ठहराने के बाद हुक्म फरमाया था, आपके जिस्म पाक से हवा को पैदा किया गया, और उसके बाद हुक्म हुआ कि तुम दोनों जन्नत में ठहरी रहो। लेकिन एक दरख्त था जन्नत में जिसके करीब जाने से अल्लाह ने मना फरमाया था, ला तक़रबा हादी शजरा, इस दरख्त के करीब मत जाना। अल्लाह बेहतर जानता है वो क्या हिकमत थी। उस दरख्त के मुतालिक बड़े अलग अलग अक़वाल हैं, वो कौन सा दरख्त था, किस फल का दरख्त था, लेकिन बस इतना था कि अल्लाह ने वहां जाने से मना किया था। इब्लीस जो कि शैतान हो चुका था, अल्लाह ने उसे रांदे बारगाह कर चुका था और मरदूद बना दिया था। इब्लीस का काम यह था कि वह चैलेंज कर दिया था अपने रब ताला से कि मैं अब आदम और उसकी पूरी औलाद को गुमराह करता रहूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझे कयामत तक का मौका है, जितने लोगों को गुमराह कर सकता है कर। इब्लीस वहीं से इब्तिदा करता है, आदम अलैहिस्सलाम से ही वसवसे डालना शुरू किया। फवस्वस लहुमा शैतान, कुरान में है उन दोनों को वसवसा डाला शैतान ने। किसको? आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को, हमारी माँ को और हमारे बाप को वसवसा डाला, ये कह करके कि तुम्हें मालूम है इस दरख्त के करीब जाने से क्यों मना किया है तुम्हें अल्लाह ने? उन्होंने पूछा क्यों? कहा अगर तुम ये दरख्त का फल खा लोगे, इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन, उसने कहा कि अगर तुम ये फल खा लोगे तो या तो बड़े मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते बन जाओगे या तो हमेशा जन्नत में ही रहोगे, और जो नहीं खाता वो जन्नत से निकल जाएगा। उनको ऐसा लगा कि जन्नत छोड़ना नहीं चाहिए। तो हो सकता है अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की बात है, मैं बड़े अदब से यहाँ कहूँगा, आदम अलैहिस्सलाम और हजरत बीबी हव्वा के दरमियान बातचीत हुई, आखिरकार वो फल खा लिए, करीब भी गए, फल खा भी लिए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का इताब हुआ। अल्लाह ने फरमाया अब उतरो, तुम जमीन पर जाओ। जमीन पर उतार दिया गया, दोनों को अलग अलग उतारा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सरंदीक पहाड़ पर उतारा, बीबी हव्वा को जिद्दा में अरब के इलाके में उतारा। दोनों अलग अलग जिंदगी गुजारते रहे, लेकिन आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को उस फल के खाने पर अफसोस रहा, रोते रहे, तौबा करते रहे, बारे इलाहा तूने मना किया था, मैं खा लिया, तू मुझे माफ कर। आदम अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा रोने वालों में शुमार होते हैं। इतना रोए थे कि तकरीबन 300 साल का अरसा गुजर गया था। आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने बे इंतहा आहो बुका की अल्लाह की बारगाह में। अब मुझे जो बात अर्ज करनी है ये पूरे वाक़े में वो अब हासिल कलाम ये है, आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम 300 साल रोते रहे, जन्नत में रहे, जन्नत से उतरे, जमीन पर आए, 300 साल रहे, रोते रहे, अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम नहीं, तौबा कबूल हुई नहीं हुई इसके मुतालिक कोई इशारा नहीं। 300 साल के बाद खुद अल्लाह कुरान में फरमाता है हमने आदम के दिल में एक बात डाल दी। वो बात क्या थी? फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, अल्लाह ने अपने आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलमात सीख लिए। वो कलमात क्या थे? आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम 300 साल पहले की बात याद करने लगे, जब अल्लाह ने मेरे जिस्म में रूह डाली और रूह से मैं बेदार हुआ, जन्नत की हर खिड़की, हर दरवाजे पर मैंने एक नाम देखा था मेरे खुदा के नाम के साथ। ये बात याद आई, वही कलमा याद आया, वही कलमा याद आया
جو جنت کی ہر در و دیوار پر لکھا ہوا تھا، تب آپ نے عرض کیا اے مولا جس کا نام تو نے اپنے نام پاک کے ساتھ لکھا ہے، اگر وہ تیرا محبوب ہے تو اس کی بدولت میری توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العزت نے فوراً جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا فتاب علیہ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اللہ توبہ کے قبول ہونے میں اتنی سرعت، اتنی جلدی، اتنی تیزی اگر کسی نام کی وجہ سے ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن نے یہی کہا ہے اگر اے مومنو اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، گناہ ہو جائے تو کہاں آؤ؟ قرآن میں ہے مسجد میں آؤ نہیں، کعبے میں آؤ نہیں، اے مومنو تم میرے رسول کے پاس آؤ۔ جاؤکا، اے رسول یہ تمہارے پاس آ جائیں، اور اگر آپ ان کے لیے سفارش کر دیں تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ اب اندازہ کریں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، برکت کس کی تھی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک آپ نے لیا اور دعا قبول ہوئی۔ اب سنیے ایک اور مزے کی بات، بعض روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام خوش ہوئے، جبرائیل آئے جنت سے پیغام لے کر، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ آدم علیہ السلام نے کہا وہ نام اتنی برکت والا، وہ نام اتنی عظمت والا، وہ نام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنے مقام و مرتبے والا، اے مولا اس نام پاک کی ذات اور اس کی ہستی کا ایک بار مجھے بھی تو دیدار کرا، ایک بار مجھے دیدار کرا۔ جو لوگ یہ کہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی تھی، وہ یہ بات سنیں ابھی دنیا وجود میں ہی نہیں آئی، کوئی بچے نہیں ہوئے آدم علیہ السلام کے، تب آدم علیہ السلام عرض کر رہے مولا اس شکل محمدی کو میں دیکھنا چاہتا ہوں جس کی بدولت میری دعا قبول ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں دیکھو، یہ بیان کیا ہے کہ دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں آپ نے دیکھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ آپ یہاں بھی پہنچ گئے اخیر شور پہ، معذرت کھاؤں، بہرحال معاف کرتے ہیں، پھر بھی آپ کی مہمان نوازی تو کرنی پڑے گی۔ تو تہ دل سے شکریہ، آپ نے صابر رحمانی کو پھر سے ایک بار موقع دیا، تو آپ نے ویڈیو کی اختتام تک آپ رکے، تو آپ کا تہ دل سے شکریہ، اور جو حضرات ابھی ہیں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ، اور حضرت کی جو تقریر اپلوڈ ہوگی اس کا سیکنڈ پارٹ تو آپ ضرور سنیں تبھی اسٹوری سمجھ میں آئے گی، تبھی پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ جب پوری بات سمجھ میں آتی ہے تو پورا کانسیپٹ سمجھ میں آتا ہے، نہیں تو معاملات ایسے ہو جاتے ہیں آپ ویڈیو کے آخر تک تو پہنچ گئے لیکن آپ اسٹوری، آپ جو حکایت، جو چیزیں آپ اسکرپٹ کو سمجھ ہی نہیں پائے، آخر میں جو ڈائریکٹر یعنی جو مقرر جو خطاب کر رہا ہے، جو نعت پڑھ رہا ہے، آخر میں کہنا کیا چاہ رہا ہے، وہ اپنی بات کو آڈینس کے سامنے جو رکھ رہا ہے اس بات میں حکمت کیا ہے، جب آپ اسٹارٹنگ سے دیکھیں گے تبھی سمجھ پائیں گے، کیونکہ اس لیے کہتا ہوں اسٹارٹنگ سے آپ دیکھا کریں، کیونکہ یہ جو چیزیں یہ دینی کام ہے، آپ دیکھیں گے کچھ سیکھیں گے، اور اس کے ذریعے کچھ علم بھی آپ کو حاصل ہوگا، اور علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کے ذریعے کچھ حدیثیں آپ کو ملیں گے، حدیث قدسی آپ سمجھیں گے، سیکھیں گے، یاد کریں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سنیں گے، سنائیں گے، بس یہی سب باتیں ہیں۔ السلام علیکم، بس آج کے لیے اتنا ہی۔ سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ کو پریشانی نہ اٹھانا پڑے، آپ زحمت نہ اٹھائیں، اس لیے کہ صابر رحمانی کو افسر کر کے آپ سبسکرائب کر کے رکھیں گے تو ڈائریکٹ میری ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گی، تو آپ باتکلف دیکھیں گے، پریشانی نہیں ہوگی نا، یہی مسئلہ ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کیونکہ میرا چینل تو ڈاؤن چل رہا ہے، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، اور میں کوئی چیز چھپا نہیں سکتا کیونکہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں، چھپانے کے لیے کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے، میرے پاس کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم، بہت ساری باتیں کھل کے میں کہہ دیا ہوں۔